मेरा नाम परीशा है और अपने नाम की तरह ही मैं परी पैकर थी। मेरा हुस्न ऐसा कि चांद को भी मात दे डाले। लेकिन वो कहते हैं ना कि हुस्न वाले नसीब मांगना भूल जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खुदा ने हुस्न तो दे दिया लेकिन किस्मत देना भूल गया, और किस्मत के बगैर हुस्न का सत्यानाश हो जाता है। वो कहते हैं ना कि अक्सर हुस्न वाले नसीब वालों के गुलाम हुआ करते हैं। काश खुदा मुझे हुस्न के साथ अच्छी किस्मत भी दे देता तो मेरा वजूद मुकम्मल हो जाता। लेकिन मुझ जैसे बदकिस्मत लोग हमेशा बदकिस्मत ही रहते हैं। ये मेरी बदकिस्मती ही थी कि मेरा जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहाँ जिंदगी को जहन्नुम कहना बेहतर होगा। बल्कि जहन्नुम से भी बदतर जिंदगी हम जी रहे थे। हम दोनों बहनें और एक भाई थे। मैं अपने बहन भाइयों से बड़ी थी। मैं जब से पैदा हुई थी घर के हालात को इंतहाई बुरा पाया था। छोटा सा टूटा फूटा घर जिसमें कमरा, एक स्टोर और एक छोटा सा किचन था। हम कुल 4 लोग एक ही कमरे में रहते थे और बच्चे, अब्बा वो कभी कभी घर आया करते थे और जहाँ जगह मिलती बेसुध हो जाया करते। यहाँ हम सबसे झगड़ने लगते थे। हमारे घर के दरवाजों और खिड़कियों को दीमक लग चुकी थी। दीवारों से सीमेंट उखड़ चुका था और गेट की कुंडी तो ऐसी टूटी थी कि इसके बाद दूसरी लगकर ही न दी। एक बड़ी सी रस्सी से गेट को मजबूती से बांधा जाता और मेरी अम्मा दिन में कई बार उठकर दरवाजा चेक करती। वो 2 बेटियों की माँ थी, डर जाया करती थी और अब्बा भी गैरत दिलाने की कोशिश करती थी कि वो अब सुधर जाए। जवान बेटियों के बाप हैं, लेकिन अब्बा को कोई फिक्र ही नहीं थी कि उनकी बीवी बच्चे मरते हैं या जीते हैं। हम कई कई दिन फाका काटते। मैं जब छोटी थी तब से ही देख रही थी कि गरीबी हम लोगों को चिमट गई थी और गरीबी को हम इतना पसंद आ गए थे कि वो अब हमारी जान ही नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं बहुत छोटी थी जब से ख्वाहिशों का गला घोंटते देखा। आस पड़ोस के सब बच्चे खुश खुश रहते थे और हम बहन भाई रोते रहते थे। हमारी किस्मत खराब थी जो एक निहायत गरीब घर में पैदा हुए और दूसरा अब्बा जैसे जवारी और नशे इंसान के घर पैदा हुए, जहाँ बहुत मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब होता था। हम थे भी 3 बहन भाई। माँ बाप तो अपने बच्चों को संभालते हैं, लेकिन हमारा बाप जरूरत पड़ने पर हमें भी बेच खाने वाला इंसान था। मर्द औरत की जरूरियात पूरी करता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उलट था। अम्मा कमाती थी और अब्बा खाता था और अक्सर पैसे छीन भी लिया करता था। छोटे से घर में एक अजाब भरी जिंदगी हम जी रहे थे। छोटा सा घर और इसमें कुल मिलाकर हम 5 लोग थे और एक अम्मा थी कमाने वाली और खाने वाले 5, और वो भी इतना कमाती थी कि बमुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी हो सके। लेकिन अब्बा अक्सर अम्मा की मेहनत की कमाई छुपाकर अपना नशा पूरा करने के लिए ले जाया करते थे। और यूं बचपन से आज तक कई ऐसी रातें गुजरी जब हम भूखे सोए, और कई बार तो 2-3 दिन मुसलसल खाने को कुछ नहीं होता था, और वो दिन तो इतने बेशुमार हैं कि गिनना भी मुश्किल है। मुझे बचपन का हर वो पल याद है जो मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसते हुए गुजारा। हम तीनों बहन भाई कभी अपने जख्म साफ कर रहे होते तो कभी अम्मा के, जो अब्बा नशे की हालत में बेकाबू होकर हमें दिया करते थे। हमारे घर खाने को भी कुछ ना हुआ करता। अब्बा तो मनमौजी इंसान थे। दिल करता तो मजदूरी कर लेते, दिल ना करता तो सारा दिन घर या गली में पड़े रहते और मजदूरी के पैसों से नशा कर लिया करते। मेरी अम्मा बड़ी खूबसूरत थी। वे बड़ी बड़ी आंखें, रज के गोरा रंग, लंबा कद और सिल्की बाल। उनका अब्बा के साथ कोई जोड़ ही ना था, लेकिन वो भी मेरी तरह बदकिस्मत वाक़ई हुई थी। बल्कि अपनी बुरी किस्मत के जिम्मेदार तो वो खुद ही थी, और अक्सर खुद को कोसा भी करती थी कि वो एक जज्बाती फैसला ना करती तो आज उनकी जिंदगी मुख्तलिफ होती। वो अपना सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद करने वाली औरत थी। अब्बा अम्मा को तो ना मारते थे, हम दोनों बहनों को भी नफरत भरी निगाहों से देखते। उनका कहना था कि पहले ही माशी हालात तंग है और ऊपर से 2 जवान जहान बेटियां, जान का अजाब। उन्होंने कभी हमसे मोहब्बत से तो क्या सिरे से बात ही नहीं की थी। अम्मा को मारने के बाद भी अब्बा का मन ठंडा ना होता तो वो पांव की जोरदार ठोकर हम दोनों बहनों को भी मार कर चले जाते। उनके नजदीक हम सब बोझ और अम्मा एक बदकिरदार औरत थी। लेकिन इस सब के बावजूद वो पैसे मांगने अम्मा के पास ही आते और इनकार करने पर छीन कर ले जाते, और फिर अब्बा पहले की तरह बाहर गायब भी नहीं रहते थे। हर शाम कहीं न कहीं से कोई आकर बता देता कि वो फलां गली में नशे की हालत में पड़े हुए हैं। अम्मा चार नाचार क्या करती, ना चाहते हुए भी वो जाती और अब्बा को वापस लेकर आती। वापस आने के बाद अब्बा पड़ा सोता रहता और जब जागता तो खाना खाकर फिर से निकल जाता।
زندگی ایسی ہی مشکلات اور اذیتوں سے آنکھ مچولی کھیلتے گزر گئی کہ اچانک سے ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک بھونچال چال تھا جو ہماری زندگیوں میں، بلکہ میری زندگی میں آیا۔ میرا ابا ایک جواری تھا، اور جواری سگی ماں کا بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے کیسے ہو سکتے تھے؟ ابا نے اپنے جوئے اور نشے کے لیے میرا سودا کر دیا، وہ بھی اپنی ہی عمر کے ایک شخص کے ساتھ۔ نہ جانے کتنے لاکھ روپے ابا نے اپنی ہم عمر سے اس امیر بڈھے کے اینٹے، اور اس کے بدلے اپنی بیٹی یعنی کہ مجھے اسے دینے کا وعدہ کر دیا۔ اس شخص کا نام سیٹھ الیاس تھا، اور وہ شہر کا بہت امیر ٹھیکیدار تھا۔ وہ ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور میرے ابا جانے اسے کیسے مل گئے، اور پھر ابا نے اپنی فطرت دکھا دی اور پیسے کی لالچ میں اسے اپنی بیٹی بیچ دی۔ سیٹھ الیاس سے رقم لینے کے بعد ابا اسے گھر لائے، اور ہم دونوں بہنوں کو کسی شو پیس کی طرح اس کے سامنے پیش کیا کہ جو پسند آئے اٹھا لو۔ اور پھر سیٹھ الیاس نے مجھے پسند کر لیا۔ مجھے اپنا حسین چہرہ ہمیشہ سے بہت پسند تھا، لیکن اس دن مجھے اپنے بے پناہ حسن سے نفرت ہو گئی۔ اگر میں اس قدر حسین نہ ہوتی تو ایک بڈھے شخص کے حوالے نہ کی جاتی۔ سیٹھ الیاس نے مجھے پسند کرتے ہی فوراً سے نکاح کی فرمائش کر ڈالی، اور میرے ابا نے بھی آنن فانن نکاح خواہ کا بندوبست کر دیا۔ میں نے جب نکاح سے منع کر دیا تو ابا نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو وہ اماں کو مار ڈالیں گے اور میری بہن کو کسی جواری کو بیچ دیں گے۔ نشئی اور جواری آدمی بہت خطرناک ہوتا ہے، اور میرے ابا تو انتہائی خطرناک انسان تھے۔ مجھے مانتے ہی بنی، اور یوں روتے دھوتے میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ جب میں سیٹھ الیاس کے ہمراہ اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی تھی تو اماں مجھے گلے لگا کر خوب روئی، اور مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ وہ چاہ کر بھی میرے لیے کچھ نہیں کر پائی۔ قصور ان کا بھی نہیں تھا، وہ بیچاری تو بہت مجبور تھی۔ میں اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر سیٹھ الیاس کے محل جیسے گھر میں آ گئی۔ وہ بہت بڑا اور خوبصورت گھر تھا، لیکن ہر طرف ویرانی پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہاں کوئی نہ رہتا ہو، اور واقعی وہاں سیٹھ الیاس کے علاوہ اور کوئی رہتا بھی نہیں تھا۔ وہ اتنا زیادہ امیر تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک ملازم بھی نہیں رکھا ہوا تھا۔ عجیب انسان تھا، اسے بالکل اکیلے رہنا پسند تھا، اور وہ اپنے کام بھی خود کرتا تھا، اور شادی کے بعد اس نے اپنے سارے کام میرے ذمہ لگا دیے۔ ذرا جو کسی کام میں کوتاہی یا غلطی ہو جاتی تو میری شامت آ جاتی۔ وہ انتہائی خصیلہ بڈھا تھا، اور میں چاہ کر بھی اس کے آگے بول نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں خرید کر لائی گئی لڑکی تھی، اور خریدی گئی لڑکیوں کی زبانوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی سیٹھ الیاس کا دماغ مجھے کھسکا ہوا لگتا تھا۔ وہ عجیب پاگل شخص تو تھا جس کے دماغ میں دنیا کا سارا گھٹیا پن بھرا ہوا تھا۔ اپنے کام سے واپس آنے کے بعد وہ میرا بایو ڈیٹا نکالنے بیٹھ جاتا، مجھے عجیب سے سوال کرتا، مجھ سے پوچھتا تم اتنی خوبصورت ہو، یقیناً جو دیکھتا ہوگا دل ہار بیٹھتا ہوگا، تو بتاؤ تم نے کتنوں پر دل ہارا تھا؟ وہ مجھ پر بہت شک کرتا تھا، اسے لگتا تھا کہ میں اپنے حسن سے بہت لوگوں کو دھوکہ دے چکی ہوں گی۔ وہ عجیب سے عدم تحفظ کا شکار ہو رہا تھا، اسے لگتا تھا کہ میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں، اور اس کے پیٹ پیچھے ضرور میرے مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، اور میں ایک دن اسے ٹھوکر مار کر چلی جاؤں گی۔ یہ سب سوچیں اس کے ذہن کی پیداوار تھی۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اور جب بوڑھے شخص کے پاس جوان اور خوبصورت بیوی ہو تو اسے ایسے ہی طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ وہ صبح جاتے ہوئے 1000 بار کھڑکیاں دروازے چیک کرتا کہ کہیں سے کوئی چھپ کر آ تو نہیں رہا، اور دن میں کئی بار گھر کے لینڈ لائن پر فون کرتا کہ کہیں میں کسی کے ساتھ مصروف تو نہیں ہوں، یا پھر یہ کنفرم کرنا چاہتا کہ کہیں بھی کسی کے ساتھ گھر سے باہر گھومنے تو نہیں چلی گئی۔ اس کا دماغ میں شک کا کیڑا گھسا ہوا تو جو کبھی نکلنے والا نہیں تھا۔ میری زندگی پہلے ہی اس کے ساتھ خراب ہو چکی تھی، اور پھر اس کے ہر وقت کی جاسوسی اور شک نے مجھے اس سے بیزار کر دیا تھا۔ وہ ایک پاگل شخص تھا جو کھلا گھوم رہا تھا، اور اس سے کسی کی ہو نہ ہو مجھے بہت خطرہ تھا۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کیا بھروسہ ایسے انسان کا کہ اسے شک میں کوئی غلط فہمی ہو جائے اور وہ میرا کام ہی تمام کر ڈالے۔ اس نے مجھے گھر میں ہر سہولت دے رکھی تھی، وہ سب چیزیں جن کے لیے میں ساری زندگی ترستی تھی، وہ سب کی سب مجھے سیٹھ الیاس نے دلائی تھی، اور شادی کے 7 ماہ کے بعد وہ میری اماں سے ملاقات بھی کرواتا، اور ساتھ یہ بھی بتاتا کہ وہ ٹھیک ہے۔ سیٹھ الیاس ہر ماہ خطی رقم اماں کو گھر کے خرچے کے لیے دیتا۔ اس نے میرے بھائی کو نہ صرف کریانے کی دکان کھول کر دی بلکہ ابا کو بھی اسپتال میں داخل کروا رکھا تھا تاکہ ان کے نشے کی عادت چھوٹ سکے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ نارمل زندگی گزار سکے۔ سیٹھ الیاس دل کا اچھا آدمی تھا، لیکن وہ دماغ کا انتہائی گیا گزرا آدمی تھا، اور اس قدر زبان سے بھی گیا گزرا تھا۔ اس کا دماغ اور زبان ٹھیک ہوتے تو شاید میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر بھی لیتی، کیونکہ مجھے چاہیے ہی کیا تھا،
ایک عزت اور دوسری آسائشات، لیکن مجھے سیٹھ الیاس سے صرف آسائشات مل رہی تھی، میرے حصے کی عزت نہیں مل رہی تھی، اور عزت کے بغیر تو آسائشات بھی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ ایک روز سیٹھ الیاس روزانہ کی طرح اپنے آفس گیا ہوا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور میں ڈر بھی گئی، کیونکہ سیٹھ الیاس اس وقت تو گھر واپس نہیں آتا، تو پھر باہر کون ہو سکتا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے خستہ سا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر زبانوں کی تھکن تھی۔ مجھے لگا وہ بھیک مانگنے آیا ہے، اور جب میں نے اسے 100 کا نوٹ دینا چاہا تو اسے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں بھکاری نہیں ہوں بی بی، بس مجبور ہوں۔ مجھے بھیک نہیں، کام چاہیے تاکہ میں چند پیسے کما کر بیمار ماں کے لیے دوائی لے سکوں۔ مجھے اس لڑکے پر ترس آ گیا۔ وہ عمر مجھ سے کوئی 3-4 سال چھوٹا لگ رہا تھا، بلکہ میرے بھائی جیسا تھا، لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرا شوہر سیٹھ الیاس بہت شکی تھا، اور کیا پتہ اس نے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی مجھ پر نظر رکھنے کا کہا ہو، اور اگر کوئی بتا دے کہ میں ایک جوان لڑکے سے بات کر رہی تھی تو وہ مجھے طلاق دے دیتا، اور پھر میں کہاں جاتی؟ اگر مجھے طلاق ہو جاتی تو میرے مائکے والوں پر بھی سیٹھ الیاس کی مہربانیاں ختم ہو جاتی اور ایک بار پھر غربت آ جاتی۔ میں نے اسے ملازم رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن وہ میری منتیں کرنے لگا اور اس نے وعدہ کیا کہ جیسے ہی میرا شوہر گھر واپس آئے گا تو وہ کہیں چھپ جایا کرے گا اور یوں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لڑکے نے اپنا نام رمیز بتایا تھا۔ مجھے رمیز سے ہمدردی ہونے لگی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اسے اپنے گھر میں سیٹھ الیاس سے چھپا کر ملازم رکھ لیا۔ سیٹھ الیاس شام میں گھر واپس آتا تو کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ سیٹھ الیاس جب رات کو آتا تو رمیز کہیں چھپ جایا کرتا، اور صبح سیٹھ الیاس کے جانے کے بعد رمیز سارے گھر کے کام کاج کرتا۔ وہ کافی اچھا لڑکا تھا، لیکن مجھے ہر وقت ہی سیٹھ الیاس کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا کہ اگر اسے ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو میری اور رمیز کی خیر نہیں تھی۔ سیٹھ الیاس تو ایسا شخص تھا کہ ہمیں سنبھلنے اور کچھ بولنے کا موقع بھی نہ دیتا۔ میں نے ان سب خوف کے باوجود رمیز کو گھر پر رکھا ہوا تھا، کیونکہ مجھے اس کی تکلیف اپنی اپنی سی لگتی تھی۔ مجھے اس کی مجبوری میں اپنی مجبوریاں نظر آنے لگتی تھی۔ اس کی زندگی بالکل ہماری زندگی کی طرح تھی، تو میں رسک لے رہی تھی، اور 3 ماہ گزرنے کے باوجود سیٹھ الیاس کو رمیز کے گھر پر ہونے کی بھنک نہیں پڑی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی، کبھی تو کسائی کی چھری تلے آئے گی، اور میرے ساتھ ٹھیک یہی معاملہ ہوا۔ میں کسائی کی چھری تلے آ چکی تھی اور بری پھنس گئی تھی۔ شاید سیٹھ الیاس کو گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا، تو اسی لیے وہ ایک دن آفس جانے کے لیے گھر سے نکلا، لیکن وہ آفس نہیں گیا، بلکہ وہ گھر سے باہر اس لیے نکلا تاکہ واپس چھاپا مار سکے، اور پھر ٹھیک جانے کے 1 گھنٹے کے بعد وہ پچھلے دروازے سے واپس آ گیا۔ رمیز اس وقت میرے ہی کمرے میں موجود تھا، اور میں اسے کام کے متعلق سمجھا رہی تھی جب الیاس آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے لہو بہہ رہا تھا، اور پھر وہ جلدی سے الماری میں گھس گیا۔ میں اور رمیز دونوں بری طرح سے ڈر گئے، اور ہماری ٹانگوں سے جان تب نکلی جب الیاس نے الماری سے اپنا پستول نکالا، اور جیسے ہی وہ رمیز کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو رک گیا، اور پھر پستول اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ الیاس نے رمیز کو گلے سے لگا لیا۔ میں حیران ہوئی تھی کہ یہ اچانک سے کیا ہوا، اور تب مجھے پتہ چلا کہ رمیز الیاس کا بیٹا ہے، اور یہ بات الیاس بھی جانتا ہے۔ 5 سال پہلے رمیز کی ماں کسی اور مرد کے لیے الیاس کو چھوڑ گئی تھی، اور پھر ساتھ رمیز کو بھی لے گئی تھی، اور پھر کبھی الیاس کو رمیز کی شکل نہیں دیکھنے کو ملی۔ لیکن پھر جب رمیز کی ماں کا انتقال ہوا تو رمیز کو اپنے باپ کے پاس واپس آنا پڑا، لیکن الیاس کی دوسری شادی کا سن کر وہ خوفزدہ ہو گیا کہ وہ کہاں جائے گا، سو اسی لیے وہ ملازم بن کر رہنے لگا۔ الیاس نے 5 سالوں بعد اپنے بیٹے کو دیکھا تھا اور پہچان لیا تھا، اور دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ الیاس کی عمر زیادہ تھی، لیکن وہ برا انسان نہیں تھا۔ اس کی پہلی بیوی اسے چھوڑ گئی تھی، اسی لیے اس کے دماغ کا شک کا کیڑا گھسا ہوا تھا، اور اس نے مجھے بھی اسی لیے خریدا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ خریدی ہوئی چیزیں کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی۔ رمیز نے جب ساری بات الیاس کو بتائی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی، اور میں نے بھی معاف کر دیا۔ رمیز کے آنے کے بعد الیاس کی شخصیت یکدم بدل گئی تھی، اور ہمارا گھر بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ میں اپنے اور الیاس کے ساتھ کو قبول کر چکی تھی۔